समा हर तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान का चौथा दिन, चौथा रोज़ा आपको मुबारक हो। अल्लाह करीम हमारे माह रमज़ान के तमाम रोज़ों को, तरावी को, तिलावत कुरान को, ज़िक्र व अस्कार को अपनी पाक बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज भी माशाअल्लाह आपके लिए प्रोग्राम रहमतों के रंग लेकर हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, दोनों जहाँ की ढेरों भलाइयाँ बरकतें अल्लाह आपको भी, हमें भी, हम सबको नसीब फ़रमाए। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत में आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। चुनांचे हम गरीबों के गमगुसार, बेकसों के मददगार हुज़ूर जान आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन खमसीना मर्रतन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। सुबहान अल्लाह। फरमाते हैं जो मुझ पर दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन में उस बंदे से मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊँगा। सुबहान अल्लाह। कितनी प्यारी फ़जीलत है, कितने शर्फ़ वाली ये बात है कि क़यामत की उस भीड़ में, नफ्सा नफ्सी के आलम में, क़यामत के उस अंधेरे में, अल्लाहु अकबर, जब कोई किसी का नहीं होगा, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुरूद पाक पढ़ने वाले उम्मतियों से मुसाफ़हा फ़रमाएंगे। तो आइए इस नीयत के साथ कि क़यामत के दिन नबी पाक से मुसाफ़हा करने का शर्फ़ हासिल होगा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ही पता चलता है, रहमतों के रंग, मुख्तलिफ़ रंग इसमें होंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या रंग होंगे जो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू देख रहे हैं वो देखते भी होंगे माशाअल्लाह। बहुत सारी दिलचस्प और ज़बरदस्त मालूमातें भी हम आपको फ़राहम करते हैं। किसी एक टॉपिक पर गुफ्तगू भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं, बहुत सारी मालूमात भी उसके ज़रिए से आपको देते हैं और साथ ही कोशिश ये होती है कि कुछ दिलचस्पी के लिए मज़ीद कुछ सेगमेंट्स हम आपके सामने करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे। हम जो प्रोग्राम करते हैं इसमें कुछ सेगमेंट होते हैं जो आपके सामने करते हैं। आइए उसकी तरफ बढ़ने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश कर देता हूँ। आज भी हमारे साथ माशाअल्लाह रहमान इस कादिर स्टूडियो के अंदर आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपको कलाम सुनाने के लिए, आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए बड़े प्यारे प्यारे नातख़ां भी, बड़े प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे बड़े प्यारे दावत इस्लामी इंडिया के बहुत अच्छे मुबल्लिग रुकने हिंद मुशावरत जनाब जमील अत्तारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। जमील भाई को मैं खुश आमदीद कहूँगा। कल भी आप तशरीफ़ लाए थे माशाअल्लाह, आज फिर आपने करम फरमाया। इंशाअल्लाह किसी एक टॉपिक पर हम जमील भाई से बहुत सी गुफ्तगू करेंगे। और इसी तरह जमील भाई के पास में हमारे बड़े ही प्यारे नातख़ां हैं शुएब भाई। शुएब भाई को खुश आमदीद, मरहबा, वेलकम कहूँगा। आपका आना अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह शुएब भाई से बड़ी प्यारी प्यारी नातें सुनेंगे, बहुत सारे कलाम सुनेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें मेरे दिल की जानिब हमारे बड़े प्यारे, जिनको आप एक नई सुबह में अक्सर देखते हैं, हमारे बड़े प्यारे बहुत अच्छा कलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक इनको खूब बरकत अता फरमाए। मुज़फ़्फ़र भाई को खुश आमदीद, वेलकम। माशाअल्लाह माह रमज़ान की इस बाबरकत साअतों में आपने हमें वक्त दिया, हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाए। और साथ ही हमारे बड़े ही प्यारे नातख़ां जिनको आप माशाअल्लाह एक रमज़ान से ही सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, बड़े ही प्यारे अली असगर मदनी। अली असगर भाई को खुश आमदीद, वेलकम। तो आप हमारे नातख़ानों से कुछ कलाम सुनना चाहते हैं या हमारे मुबल्लिगीन से कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप जो है उसको अपने पास महफूज कर लीजिए, सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर आप हमें कुछ वॉइस कर सकते हैं, कुछ वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर नाते पाक सुनना है कुछ, तो आप हमें वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें कि मैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर ये कलाम सुनना चाहता हूँ। चाहे तो अपना नाम भी बता दें, अपने शहर का नाम बता दें, ताकि आपकी दिलजोई भी हो जाएगी यहाँ से जब आपकी वॉइस चैनल के ऊपर जाएगी। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपकी उस फरमाइश को, आपकी उस वॉइस को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साथ ही यूट्यूब पर भी लाइव चैट के ज़रिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी यूट्यूब वाली फरमाइश को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो आज के जो हमारे सेगमेंट होंगे, एक तो हम सबसे पहले नाते पाक शामिल करते हैं, फिर किसी एक टॉपिक पर हम
گفتگو شامل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک سیگمنٹ اس میں کرتے ہیں نعت خوانی. نعت خوانی سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے جو ہمیں فرمائشیں آتی ہیں، جو بہت ساری آپ ماشاءاللہ فرمائش کرتے ہیں نعتوں کی، جو یوٹیوب کے ذریعے سے آتی ہے، یا پھر جو آپ کالز ہمیں کرتے ہیں، وائس میسیجز ہمیں جو بھیجتے ہیں، ان تمام فرمائشوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں اپنے دونوں نعت خان سے انشاءاللہ ہم باری باری کچھ ایک دو اشعار آپ کی فرمائشی کلاموں کے ہم شامل کریں گے. اسی طرح ایک سیگمنٹ ہمارا ہوگا اشعار کی تکرار. جی ہاں، اشعار کی تکرار میں کچھ اشعار ہم انشاءاللہ آپس میں سنیں گے، ہمارے نعت خان سے بھی، ہمارے مبلغین سے بھی انشاءاللہ ہم نعت خان جو ہے وہ اشعار سنیں گے. اچھا، آج کا ایک نیا ہم نے ایک سیگمنٹ شامل کیا ہے جس کا نام ہے سمجھائیے اشاروں سے. جی ہاں، کچھ جمیل بھائی انشاءاللہ آج نیا ہونے والا ہے، بہت دلچسپ ہوگا یہ. ناظرین آپ یقین مانیں جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت مزہ آپ کو آنے والا ہے. یہ کارڈ بھی آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ یہ FGN چینل کا لوگو بھی اس پہ لگا ہوا ہے. اس میں بہت کچھ ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے. اس کے پیچھے بہت کچھ ہے انشاءاللہ، وہ آپ دیکھیں گے، بہت مزہ آئے گا. تو اول تاخیر ہمارے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شریک رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے سب سے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں. شعیب بھائی سے گزارش کروں گا ایک کلام پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل
پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پیتر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پیتر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو واہ واہ مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا ہی زبردست بڑا ہی پیارا کلام امام اہل سنت امام عشق و محبت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا اللہ پاک اس کلام کی برکت نصیب فرمائے اور ایک کاش کہ ایسا ہی ہو کہ جب پل صراط سے گزریں تو آسانی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں گزرنا نصیب فرمائے۔ ایف جی انشاء کے ناظرین اگر آپ ہمارے نعت خانوں سے بہت سارے کلام سننا چاہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ دو نعت خواں ہیں، ویسے ایک ہوتے ہیں لیکن آج ماشاءاللہ دو ہیں، تو آپ بالکل جی کھول کر فرمائشیں کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے کلام بھی سنائے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ابھی سے فرمائش کرنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات فرمائشیں جب آخر میں آ رہی ہوتی ہیں، جب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے،
تو اس وقت ہم فرمائشیں ظاہر ہے نہیں رہ پاتے چونکہ ٹائم ہمارا اینڈ ہوتا ہے. تو ابھی سے اگر آپ کر دیں گے تو ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ ہی آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارا نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے 8286252626 اسے آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے اور اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا میسج کریں یا آپ وائس اپنی بھیج دیں جو نعت پاک سننا چاہتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن کھلا ہوا ہے, آپ وہاں جا کر آپ ہمیں میسج کر دیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے فرمائشوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور وہ کلام آپ کو سنانے کی کوشش بھی کریں گے. بہت سارے سیگمنٹ بھی آج کرنے ہیں دلچسپ, انشاءاللہ تیار رہنا ہے. اس سے پہلے آئیے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سبحان اللہ بڑا ہی پیارا زبردست ٹاپک ہے اور ٹاپک کا نام ہے اللہ کے نبی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا. سبحان اللہ. اللہ کے انبیاء کرام جو ہیں یہ بڑی ہی عظمت والے ہیں, بڑی ہی برکتوں والے ہیں. ان کا جو ہے تذکرہ خیر انشاءاللہ ہم کریں گے کہ اللہ پاک کے کتنے نبی ہیں, نبی کسے کہتے ہیں. اچھا پھر ایک نبی ہوتے ہیں, ایک رسول ہوتے ہیں, تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, ان کے کام کیا ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ان کو کیوں مبعوث فرمایا, یہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جا بجا انبیاء کرام کا ذکر کیا اور جن قوموں کی طرف یہ انبیاء کرام بھیجے گئے ان کا ذکر کیا. جیسا کہ قوم ہود علیہ السلام کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ترجمہ اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا. صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. اللہ پاک نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ترجمہ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا. اللہ فرماتا ہے کذبت قوم لوط بالنذر, لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا لقد ارسلنا نوحا الى قومه, ترجمہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں, اللہ نے ان کا ذکر کیا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا یا بلکہ زیادہ. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, ترجمہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کا اللہ پاک نے جب ذکر کیا فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. سبحان اللہ. ترجمہ تم فرما دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ان آیات سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی, سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جو رسولان اعظام ہیں, نبی ہیں, یہ دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرنے کے لیے, اللہ کی معرفت ان کو دلانے کے لیے. نبی کسے کہتے ہیں, رسول کسے کہتے ہیں, آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مظفر بھائی سے چاہوں گا اس کی کچھ اگر تشریح کر دے کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علی بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سبحان اللہ, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے اس کی اگر تقسیم دیکھی جائے تو بعض ایسی مخلوق ہے جن کو جمادات کہا جاتا ہے, جیسے پتھر وغیرہ ہیں. ان کے اندر نہ جو ہے چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے, نہ بڑھنے کی طاقت ہوتی ہے, بلکہ سائنس کا ایک جو ہے کانسیپٹ ہے جس کو جمود کہا جاتا ہے کہ اشیاء کے اندر اپنی حالت پہ قائم رہنے اور خود نہ بدلنے کی صلاحیت کو جمود کہا جاتا ہے. اچھا, اس کا ایک ایکسپیریمنٹ بھی اسکول میں کیا جاتا تھا کہ ایک گلاس کے اوپر ایک پٹھا رکھ کر اس میں ایک پٹھے کے اوپر ایک سکہ رکھا جاتا تھا. سکہ اب اپنی جگہ پر ہے,
اب اس پٹھے کو جو ہے نا انگلی سے زور سے مار دیا جاتا تھا تو وہ پٹھا تو گلاس سے ہٹ کر جو ہے نیچے گر جاتا تھا، لیکن پٹھے کے ساتھ ساتھ وہ سکہ حرکت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ سکہ گلاس کے اندر گر جاتا تھا. یعنی جس جگہ اس کی رکنے کی صلاحیت ہے، اپنے آپ سے اس کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو جمادات کہا جاتا ہے. جی. پھر اس کے بعد دوسری ٹائپ کی مخلوقات ہیں جن کو نباتات کہا جاتا ہے. نباتات یعنی پیڑ پودے، ان کے اندر مطلب حرکت کرنے کی تو صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن بڑھنے کی نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے. جی. یہ بڑھتے ہیں پودے سے، ایک مطلب بیج بویا گیا تو چھوٹا سا پودا نکلا، جڑیں اس کی بڑھنے لگی، تنا بڑھنے لگا، شاخیں بڑھنے لگی، پھل پھول لگنے لگتے ہیں. لیکن یہ بڑھ تو سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے. پھر تیسری قسم جو مخلوقات کی ہے وہ حیوانات. اللہ تعالیٰ نے ان کو جان بھی دی، ان کو ان کے اندر نشو و نما بھی ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر جانور کا، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، شیر ہے، اسی طرح دیگر جانور ہیں. تو ان کے اندر چلنے پھرنے کی بھی صلاحیت ہے، نشو و نما کی بھی صلاحیت ہے، لیکن اس طرح کی عقل نہیں ہے جس طرح سے انسان کے اندر رکھی گئی. پھر چوتھی ٹائپ کی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بھی، پھر سوچنے سمجھنے کی، کھانے پینے کی عقل اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی. تو یہ انسانوں کی ایک کیٹیگری ہوئی. اب انسانوں میں بھی جو ممتاز ہیں، انسانوں میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے، عام انسانوں سے افضل کون ہے؟ خلق سے اولیاء، اور اولیاء سے رسول. سبحان اللہ. یعنی جو انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جس کو بنایا، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ انسانوں کو چن لیا. سبحان اللہ. اور یہ سارے مرد جو جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے، بہار شریعت میں بھی ہے کہ سارے کے سارے مرد ہوئے ہیں. کسی عورت کو جو ہے نا نبوت جو ہے نہیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے مردوں کو جو ہے نبوت سے سرفراز فرمایا اور منتخب فرمایا. تو یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان کی طرف جو ہے پیغام بھیجا جاتا ہے، ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی فرشتے کے بھی ذریعے ہوتا ہے. تو یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے خاص بندے. اور یہ نبوت جو ہے نا یہ وہبی ہوتی ہے، یہ نبوت اللہ کی خاص عطا کردہ نعمت ہے. یہ کوئی بندہ کوئی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا، اور دعا بھی کرنے کی اس کی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو مل ہی نہیں سکتی نبوت. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بنائے اتنے بنائے، اور نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بھی نبی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی. سبحان اللہ. یعنی نور میں سب سے پہلے نبی ہے کہ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اے جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو میرے نور کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے پیدا ہونے میں، نبوت ملنے میں ہمارے آقا سب سے پہلے، اور ظہور میں دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. اول بھی وہی ہے، آخری بھی وہی ہے. تو اب انبیاء کرام، اب تو بعد میں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، ابھی کوئی نیا نبی. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے بقیہ دن جو باقی ہیں، آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، تو آپ دوبارہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو انبیاء کرام وہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کو نئی شریعت عطا فرماتا ہے، نئے قوانین جو عطا فرماتا ہے، تو وہ ان کو رسول کہا جاتا ہے. تو یہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. ناظرین بھی یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نبیوں رسولوں کا بھیجنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، یہ اس کا فضل و کرم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار لے لیا تھا جب روحوں کو پیدا کیا تھا، روزے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں نے کہا تھا بلا، سب نے اقرار کیا تھا. لیکن آگ کے دنیا میں سب اقرار بشر بھول گئے، جو ادھر یاد کیا تھا وہ ادھر بھول گئے. آ کے بھول گئے، اور کس نے ہمارے رب نے ہم سے کیا وعدہ لیا تھا، اور دنیا میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر اور بھی چیزوں کے لوگ جو ہے پرستش کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان پر عذاب نازل فرماتا، لیکن اس کا کرم یہ ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر جو ہے حاوی ہے، سبقت لے گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے کہ یہ ان کو سمجھائیں، ڈر سنائیں، اللہ کی طرف بلائیں اور عذاب سے بچائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام سب کا یقیناً جانیے کہ ہر نبی کا
ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہم پر ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا ادب ہمیں کرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست گفتگو ہمارے ابھی کی ہمارے مظفر بھائی نے۔ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، ایک اچھی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور ان کے کام کیا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سبحان اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعض وہ ہے جن کے درجات کو بلند فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اولو العزم انبیاء کرام ہوئے ہیں کچھ، یعنی کچھ ان انبیاء کرام کے اندر بھی جو سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ 5 نبیوں کا ذکر علماء نے کیا ہے۔ سب سے پہلا نام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بھی شعر پڑھا تھا نا ہمارے مظفر بھائی نے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ تو ہمارے آقا سب سے افضل۔ ان کے بعد جو نمبر آتا ہے حضرت جناب سیدنا ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی اللہ پاک کے عظیم نبی ہیں۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کا علماء نے ذکر کیا۔ تو یہ اولو العزم یعنی انبیاء کرام کے اندر بھی بڑا مرتبہ رکھنے والے انبیاء کرام ہیں۔ سبحان اللہ، بہت عظیم یہ ہستیاں ہیں، بہت عظیم شخصیات ہیں۔ ان کے حوالے سے کمزور باتیں کرنا انبیاء کرام، بعض لوگوں نے، بعض فرقے اس طرح کے بعد میں بنے کہ جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غلط باتیں کہیں، ان کی گستاخیاں کی ہیں۔ بعض ایسے ہوئے جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، بعض نے جو ہے وہ اس طرح انبیاء کرام کی گستاخیاں کی، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کے حوالے سے کمزور باتیں کرنا یہ بالکل بھی روا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کرام کو اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین اسلام سے قریب کرنے کے لیے معجزہ عطا فرماتا ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے مزید ان کے قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے جمیل بھائی اس کو کلیئر کریں اس بات کو کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اور کچھ اگر معجزات بھی آپ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ جی، نبی کے اس ایکٹیویٹی کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد ان سے ظاہر ہوتی ہے، صحیح، اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب کام ہوتا ہے جو عادتاً پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک امپاسبل کام ہوتا ہے۔ تو اعلان نبوت کے بعد اگر کسی نبی سے اس طرح کی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ صحیح، اب ویسے معجزے کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلی قسم یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں لازمی معجزات، جیسے کہ پسینے کا خوشبودار ہونا۔ تو اب یہ کنٹینیوس ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ خوشبودار، سبحان اللہ، اور پھر ایسا خوشبودار کہ اچھے سے اچھا عطر بھی جو ہے نا اس کے سامنے فیل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ فرمایا جاتا ہے نا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کسی کو اپنا پسینہ مبارک جو ہے نا وہ شیشی میں بھر کے دیا تھا، اور جب وہ ان کی بیٹی کا نکاح ہونے والا تھا تو پھر انہوں نے جو ہے نا جب وہ پسینہ اپنی بیٹی کو ملا عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر، تو کہا گیا کہ گلیاں مہک اٹھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ معجزہ ہے، اس کو کہتے ہیں لازمی معجزہ۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کہا جاتا ہے ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسلیں، سبحان اللہ، ہوا مس اگر کسی سے تو مہک اٹھی ہے نسلیں، نہیں عطر عارض گل وہ ہے نور کا پسینہ۔ ہمارے آقا کے پسینے کیا معجزہ ہے اور کیا بات ہے، ماشاء یعنی ہمارے پسینے سے جو ہے نا بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیا ہے کہ وہ
کائنات جس کی جگہ سب سے گزر بہترین گئے، خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. انبیاء صحابہ کرام علیہ رضوان تو نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کو خوشبو سے تلاش کر لیا کرتے ہیں. بھئی جس راستے میں خوشبو آ رہی نا، مطلب نبی پاک کا یہاں سے گزر ہوا. سبحان اللہ، اعلیٰ کیا حضرت بات، بھی فرماتے ہیں نا، عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، سبحان اللہ، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ راہ گزر گزر کی. کی. واہ واہ، سبحان اللہ، ادنا شناخت ہے. ادنا ادنا شناخت شناخت کی ایسی زبردست. خوشبو آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ سرکار سبحان کی اعلیٰ راہ حضرت گزر کی ہے. بھی شان بڑی نرالی ہے کیا بات. کہ اس کو جو ہے نا پیارے آقا کے اس معجزے کو کہا کہ یہ تو ادنا ہے، ہاں، اور اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. خیر، تو پہلا جو ایک کیٹیگری ہے معجزے کی وہ لازمی معجزہ، ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری آتی ہے، اس کی دوسری قسم ہے عارضی اختیاری معجزہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ٹیمپرری ہوتا ہے اور اختیار بھی ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ عصا کا معجزہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے، اور اختیار بھی دیا کہ یہ جب چاہتے اس کو جو ہے نا وہ اژدہا بن جاتا. صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جادوگروں کے سامنے آپ نے ڈال دیا تو اب اس عصا کا جو ہے نا وہ اژدہا بن جانا، پھر اندھیرے میں جو ہے نا ٹارچ کا کام کرنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے تقریباً نا 12 کے قریب اس کے ماشاءاللہ کام تھے جی اس عصے کے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ میں سے یہ کرتا ہوں. تو خیر انی اتوقع علیہا واحشو بہا علی غنمی، اس طرح کہ آپ نے کچھ فرمایا کہ اس سے جو ہے نا وہ پتے جھاڑتا ہوں اور بکریوں کو چراتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات. تو عارضی اختیاری معجزہ کہ یہ جب چاہتے انبیاء کرام علیہم السلام اس کا ظہور فرماتے ہیں. تیسرا معجزہ ہوتا ہے، اس کی کیٹیگری ہوتی ہے عارضی غیر اختیاری معجزہ. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا نازل ہونا. تو کسی نبی پر کوئی اللہ پاک کی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ ان کا معجزہ بھی ہے اور یہ غیر اختیاری ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا کہ وہ کب کس کو اپنا کیا کلام عطا فرمائے گا. تو قرآن کریم کا نزول بھی جو ہے یہ پیارے آقا کا معجزہ ہے، اور قرآن کریم پیارے آقا کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. تو یہ معجزے کی جو ہے نا 3 قسمیں ہو گئی. اور پکی بات تو یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ معجزہ جو ہے نا یہ نبی کے لیے نبوت کی دلیل ہوتا ہے. اور پھر کوئی جھوٹا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہو تو پھر ایک تو پہلے تو وہ جھوٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے کبھی معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ معجزہ دکھا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جھوٹا ہے. اور اس میں علماء نے جو ہے نا بڑی پیاری بات یہاں عقیدے والی بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، کہ اس سے بھی جو ہے نا علماء نے منع فرمایا ہے. کیونکہ اب یہ پکی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا. تو اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہوگا. بس وہ اس عقیدے کے ساتھ اگر کہ یہ نبی ہو سکتا ہے اگر ممکن مانے اور معجزہ طلب کرے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. ہاں، اس کے اگر عجز کو، اس کے جہالت کو ظاہر کرنا ہے اور اس کی کمزوری کو ظاہر کرنا ہے تو بطور امتحان مطلب اس طرح سے اس کو سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ دکھا، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے. یہ ایک استثناء اس میں موجود ہے. جزاک اللہ. جی، اب رہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے. اور علماء نے جو ہے نا یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس دور میں جس طرح کا لوگوں کے اندر جو ہے نا علم تھا، انداز تھا اور وہاں کا کلچر تھا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے. کیونکہ نبی جس قوم میں تشریف فرما ہوتا ہے وہ اس قوم کے اندر جو ہے نا یہ سب سے اعلیٰ کیٹیگری میں ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو ان کے دور میں جو ہے نا خواب کی تعبیروں کا علم بڑا عروج پر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیروں کا ایسا علم عطا فرمائے کہ اس دور کے جتنے بھی معبر تھے اور پھر کاہن وغیرہ تھے یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے عاجز تھے. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا طب بڑا عروج پر تھا اور علاج بڑے بڑے بیماریوں کے یوں چٹکیوں میں ہو جایا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمائے کہ آپ کوڑ کے مریض کو شفا عطا فرما دیتے. اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ مریض، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمائے کہ جو آج تک سائنس نے کیا نہیں ہے، طب نے کیا نہیں ہے، اور وہ ہے مردے کو زندہ کرنا. سبحان اللہ.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی ذکر ہے نا کہ آپ پرندوں کی صورت بناتے مٹی سے اور ان کا پتلا بناتے اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اس طرح کا معجزہ عطا فرمایا. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی نا علی بھائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ 4 نہ 10 نہ 12 بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو انکاؤنٹیبل معجزات عطا فرمایا, سر تاپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر پیدا فرمایا. پیارے آقا کے جو ہے نا زلف مبارک معجزہ, وہ کہتا ہے نا کہ گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو, مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. پیارے آقا کی آنکھ مبارک جو ہے نا معجزہ, پیارے آقا کی ابرو معجزہ, پیارے آقا کا لعاب دہن معجزہ. وہ فرمایا گیا نا کہ حضرت غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھارے پانی کے کنویں میں جو ہے نا اپنا لعاب دہن ڈال دیا, تو پھر وہ اتنا شیریں اور میٹھا ہو گیا کہ پھر اس کے آس پاس جو ہے نا اور کوئی میٹھا پانی اس طرح کا نہ نظر آتا. اسی طرح ایک جو ہے نا کسی موقع پر کسی صحابی کا جو ہے نا ہاتھ کٹ گیا, پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے نا اس کٹے ہوئے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر جوڑ دیا. تو اس روایت کو بیان کرنے والے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے کہ جس ہاتھ کو پیارے آقا نے لعاب دہن سے جوڑا تھا بڑھاپے میں بھی وہ جوانوں کی طرح کام کرتا تھا. کسی کی آنکھ نکلی, پیارے آقا نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ رکھ دی تو پھر وہ روشن ہو گئی. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انکاؤنٹیبل جو ہے نا وہ معجزات عطا فرمائے. پھر ایک اور معجزے کا اگر میں ذکر کروں تو ایمان لانے سے قبل حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا, ایک ڈیمانڈ کی, اور کہا کہ کیا اگر آپ سچے ہیں تو دور پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تسبیح کرتا ہوا آپ کے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو وہ تو پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں جب پیارے آقا نے اشارہ کیا, اس پتھر کو حکم فرمایا, تو وہ پانی میں جو ہے نا ڈوبے بغیر تیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور رسالت کی گواہی دی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب جو ہے نا حضرت اکرامہ سے پوچھا, کیا پوچھا, اتنا کافی ہے؟ یعنی اب یہاں پر جو ہے نا اللہ پاک کے محبوب کا اختیار دیکھیں. اچھا یہ تو وہی پوچھ سکتا ہے نا, مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے اور ہم جو ہے نا ہزاروں روپے جیب میں رکھے ہوئے ہوں اور اس کو نکال کر 1 روپیہ دے دیں اور اس کو پوچھے کہ بھائی اتنا کافی ہے یا اور بھی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا آپ کو معجزات کا سمندر عطا فرمایا, انکاؤنٹیبل معجزات عطا فرمائے. جب پیارے آقا نے پوچھا کہ کیا اتنا کافی ہے, تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پتھر واپس اپنی جگہ لوٹ جائے. اب دوسری ڈیمانڈ آئی, تو وہ پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر پھر دوبارہ اسی انداز پر واپس لوٹ گئے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. اچھا پتھر کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات ہیں نا, کہ آپ نے جو ہے نا پتھر پہ عصا مارا تو پھر 12 چشمے نکل گئے. 12 چشمے نکل گئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے نا قرآن کریم کی تفسیر میں بھی, تفسیر صراط الجنان میں بھی جو ہے نا موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یقیناً حق ہے کہ پتھر سے جو ہے نا پانی کے چشمے جاری کر دیے آپ نے. لیکن عموماً کیا ہے کہ پہاڑوں سے پتھروں سے پانی کے جھرنے, پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. لیکن پیارے آقا کا بڑھ کر معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور پھر اس قافلے میں جو ہے نا پانی ختم ہو گیا. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی اس وقت کتنا پانی موجود ہے وہ میرے سامنے لایا جائے. تو جب وہ پانی لایا گیا, اس برتن میں پیارے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو پیارے آقا کی انگلیاں مبارک سے جو ہے نا پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یعنی زمین سے چشموں کا ظاہر ہونا یہ تو ایک فطرت ہے, لیکن گوشت پوست سے جسم سے جو ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. رحمت کی ہے جاری
رحمت کی ہے جاری واہ واہ. کیا بات ہے. تو اس ایک طرح مرتبہ ایسا بھی ہوا علی بھائی کہ ایک شخص جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میری ایک ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ پوری فرما دیں تو پھر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں. تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ میری بیٹی انتقال کر گئی ہے، اگر آپ میری بیٹی کو زندہ کر دیں تو میں اسلام قبول کر لوں. تو پیارے آقا علیہ السلام ایسا نہیں کہ سامنے لاش پڑی ہوئی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بیٹی کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جو ہے نا اس کی بیٹی کو آپ نے زندہ فرمایا. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ جس کے دوسرے مصرے میں ہے کہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے جو ہے نا مردوں کو زندہ کیا. ایک تو یہ ہے کہ سامنے لاش پڑی ہو اس کو زندہ کر دینا، لیکن ایک وہ ہے کہ قبر سے جو ہے نا کسی کو اٹھا دینا اور اس کو زندہ کر دینا. تو یہ نبی پاک کے یقیناً اتنے سارے ماشاءاللہ پیارے پیارے معجزات آپ سن رہے ناظرین، بڑا مزہ آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی مبارک تذکرہ ہو رہا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پاک کی تمام مخلوقات کے اندر سب سے بڑا جن حضرات کو مرتبہ ملا ہے، آج ہم الحمدللہ ان کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ مزید اس سلسلے کو کنٹینیو جاری رکھیں گے، اس پر مزید گفتگو کریں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں کچھ اپنے سیگمنٹس کی جانب، اور امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ فرمائش بھی کی ہوگی. اگر فرمائش نہیں کی ابھی تک ہمارے نعت خوانوں سے نعتوں کی تو آپ کر دیجئے. نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر 8286252626، اس پر آپ ہمیں وائس بھی بھیج دیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے اس وائس کو پروگرام میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ جو آپ کے یوٹیوب کے ذریعے جو کمنٹ ہمیں موصول ہوں گے اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں آج پہلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اشعار کی تکرار. ٹھیک ہے، اچھا اشعار کی تکرار میں آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم نے کیا تھا اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ دو ٹیم ہم نے بنا لی تھی، آج بھی دو ٹیم بنائیں گے. ایک ٹیم انشاءاللہ ہمارے جمیل بھائی کی رہے گی اور جمیل بھائی کے ساتھ ہمارے نعت خواں شعیب بھائی رہیں گے، اور دوسری ٹیم انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی کی رہے گی، ان کے ساتھ ہمارے اصغر بھائی رہیں گے. دو ٹیم ہوں گی. اچھا اس سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ایک شعر میں دیتا ہوں، اس شعر کے آخر میں جو حرف ہے اس سے آپ ایک ٹیم کو سنانا ہوتا ہے، پھر ایک یہ ٹیم جو شعر دیتی ہے اگلی ٹیم کو تو اس کے آخر میں جو ہوتا ہے اس سے وہ سناتے ہیں، پھر اس کے آخر میں جو آتا ہے یہ سناتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. آج ہم تھوڑا ڈیفرنٹ یہ کریں گے کہ ایک شعر میں دوں گا، اس شعر کے اندر جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان الفاظ میں سے کسی ایک لفظ سے شعر سنانا ہوگا. مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یہ ایک شعر ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو بہت سارے الفاظ ہوئے نا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے، ان میں سے کسی بھی ایک لفظ سے وہ آپ نے شعر پکڑ لینا ہے، سنانا ہے. اتنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ نعت خوان ہے مظفر بھائی، تو ماشاءاللہ اچھے خود نعت خوان ہیں. تو شروع کروں گا میں انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی کی اپنے جمیل بھائی کی ٹیم سے. ایک شعر میں دیتا ہوں آپ کو. شعر ہے تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اس شعر کے اندر کوئی بھی ایک لفظ آپ اٹھا لیں، اس سے شعر سنا ہے. لفظ یا حرف؟ ہاں کوئی حرف جو ہے نا. تو آخری جو حرف آ رہا ہے سلام میں میم. ٹھیک، نہیں ایک لفظ سے. اچھا لفظ سے. سلام، جیسے سلام سے کوئی لفظ شعر سنا دیجئے. درود سے کوئی شعر سنا دیجئے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، تم پہ ہم غریبوں کے ہم اس میں آیا تو سلام سے سٹارٹ کرنا ہے. نہیں، اس پورے شعر کے اندر جتنے بھی دوبارہ آپ شعر پڑھیے گا. جیسے تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے. اگر طرز میں ہو تو ماشاءاللہ اور اچھا رہے گا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع میرا خیال ہے ماشاءاللہ سمجھ گئے نا. تو اس میں یہ نا کہ جتنے بھی کلمات اس میں آئے کوئی ایک لفظ اٹھا کر اس میں سے وہ شعر سنانا ہوگا. تو اب یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے نا، اس میں سے ایک کوئی بھی لفظ اٹھا کر. زمینوں
زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. پورا شعر نہیں ہو رہا. پورا نہیں. چنی وہ چنا نینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ. ٹیم ہماری جو ٹیم یہ مدنی، یہ ٹیم مکی، ٹیم مدنی نے ماشاءاللہ شعر سنایا ہے. اب اس پورے شعر کے اندر کوئی بھی ایک لفظ سے آپ کو ٹیم مکی کو شعر سنانا ہو. دہن میں زباں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے نہیں. بھی وہاں. نہیں، یہ دہن نہیں آیا نا لفظ. اس پورے شعر کے اندر زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. مکین ہے، تمہارے ہے یہ لفظ ہے، لیے یہ لفظ ہے. یعنی جو اس شعر کے اندر جتنے بھی لفظ آئے نا ان میں سے کسی ایک لفظ کو اٹھا کر اس سے شعر سنانا. چلے ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں ہمارے مظفر بھائی، شعیب بھائی سوچ رہے ہیں. اچھا آپ کے ذہن میں آیا مجھے ہے؟ آتا ہے ایک آگے. آپ پھر پوائنٹ ان کو مل جائے گا اگر آ گیا تو. چلیں سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا خیال اب کاؤنٹر اسٹارٹ کر دینا چاہیے. جی جی. چلیں 1 10 تک گنتی گنیں گے. 1 زمین و زمان 2 3 4 5 6 7 8 9. اچھا تمہارے سے بھی سنا سکتے ہیں؟ بالکل. مطلب اسٹارٹ تمہارے سے ہونا چاہیے، بیچ میں تمہارے آئے؟ نہیں شروع سے. شروع سے تمہارے آنا چاہیے. اچھا اچھا. چلیں جناب ان کا وقت ختم ہوا، اب بڑھتے ہیں اس ٹیم کی طرف. تمہارے ذرے کے پر تو ستار ہائے فلک تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک. ہاں بالکل تمہارے اس میں آیا ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ماشاءاللہ. ویسے تمہارے تھا لیکن تمہارا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. مان لیتے ہیں بہت اچھی آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ. اچھا یہ بتا دوں ناظرین، یہ کوئی مطلب پہلے سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو ہم نے پہلے سے بتا دیا ایسا کرنا ہے. یہ سمجھیے آپ کی دلچسپی کے لیے، اور اس میں کوئی ہار جیت والا معاملہ بھی نہیں ہے. ایک آپ کی دلچسپی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شامل کیا ہے تاکہ آپ کو اچھا لگے. اچھا یہ شعر انہوں نے پڑھا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اس سے ہماری یہ ٹیم شعر سنائے گی. مظفر بھائی کوئی موقع دیں. جی جی ماشاءاللہ. جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. ماشاءاللہ. جب سے شعر انہوں نے جب لفظ لیا، اب انہوں نے جو شعر سنایا اس میں بہت سارے کلمات آئے ہیں. کوئی ایک لفظ سے آپ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، واہ. اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ماشاءاللہ جناب. جی اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش،
اے جانے جاں میں جانے تجلا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے. ماشاءاللہ جی. پھر آپ کو اس شعر کے اندر بہت سارے لفظ دیے گئے ہیں، کس لفظ سے آپ شعر سنانا چاہیں گے؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے آیا ہے اس میں؟ ہاں اے جانے. جانے صحیح صحیح ماشاءاللہ. تو طرز میں سنانا. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. جی کون سا لفظ، کس لفظ سنائیں گے؟ دل. دل. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد. ایک لفظ بس، ایک ایک شعر اور لیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے؟ یاد میں جس کی نہیں یاد. جوش تن و جان. یاد سے. جی دل سے لے لیتے اعلیٰ ذوق. ٹھیک ہے لے. چلیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کس لفظ سے لیں گے؟ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ماشاءاللہ بہت سارے اشعار ہوئے ہیں اور ابھی بھی یاد آ رہے ہیں کچھ. جی ماشاءاللہ زبردست. یعنی کہ ابھی تیاری زبردست ہے، بغیر تیاری کے ان کی تیاری کا ماشاءاللہ یہ عالم ہے. اگر تیاری کے ساتھ بلاتے تو کیا عالم ہوتا. ماشاءاللہ دونوں طرف ہی ٹیم بڑی مضبوط تھی، لیکن شاید ایک شعر ادھر سے زیادہ ہوا نا. زیادہ ہو. جی جی زیادہ ہوا ہے. چلیں تو ان کو پھر ہاں ان کو نمبر جائیں گے. اچھا نمبر دیں گے. چلیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے. بڑا پیارا یہ سیگمنٹ لگا، امید ہے آپ کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی بہانے نعت خوانی ہو جائے، کچھ نبی پاک کی ثنا خوانی ہم کرنے میں کامیاب ہوں، اور آپ کے لیے کچھ دلچسپی بھی ہم اس میں پیش کرنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ ہم ایک اور سیگمنٹ کریں گے اشاروں کی زبان. سمجھائیے مگر اشاروں سے. لیکن اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین ہم سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اور ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور فرمائشیں بھی کرتے ہیں. کچھ وائس بھی ہمارے پاس آئی ہے، پہلے انشاءاللہ وائس شامل کرتے ہیں، پھر یوٹیوب کے ذریعے جو ہمارے پاس فرمائشیں ہیں اس کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں محمد مزمل بول رہا ہوں، مجھے یہ نعت سننی ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے
کا روزہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے عشق رسول میں اور ذوق اور برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کچھ اور بھی فرمائشیں ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، جو فرمائشیں ہیں یہ بھی ہے، کالیا زلفوں والا دکھی دلا دا سہارا، ماشاءاللہ یہ سننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرمائش کی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ شہزاد شیخ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، یہ کلام سنا دیجئے، ناسک سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد راشد اتاری صاحب کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، علی اصغر مدنی کی آواز میں سننا چاہتے ہیں، کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ۔ مسعود شیخ ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یہ کلام سنا دیجئے۔ وارث علی غالباً یہ نام ہے یا کچھ اور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں کلام سنا دیجئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ۔ طوبہ رضا شیخ، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ محمد ماجد بھائی ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ شاہنواز حسین، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اس طرح کی ماشاءاللہ یہ فرمائشیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو میٹھے مدینے کی باادب باذوق حاضری عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کچھ اشعار ہر کلام سے اگر شامل کر لیں، علی اصغر بھائی بھی اور ہمارے نعت خواہ بھی۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود
رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اب مچنا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں آپ تار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر بھی زیر دامن ہے آپ تار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر بھی زیر دامن ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں
صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. پیارے پیارے کلام آپ کو سنائے گئے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ایک فارسی کلام کی فرمائش تھی اسی میں پڑھ دیتا ہوں ایک دو شعر اس کے انشاءاللہ. کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا ایڈا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سوڑا ایڈا سوڑا ایڈا سوڑا ایڈا سوڑا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا کالیاں زلفاں والا پیارے آقا والا پیاری زلفوں والا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. سبحان اللہ. تو بہت سارے کلام الحمدللہ ہم نے ایک ساتھ شامل کیے. فرمائش ابھی بھی بہت ساری آ رہی ہے لیکن چونکہ ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا کچھ فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ ہمیں اور بھی چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہو سکے تو آپ شروع سے ہی ہمارے ساتھ جوائن ہو جایا کریں اور شروع سے ہی اگر فرمائش ایک ساتھ بھیج دیں گے تو ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ آپ کے کلاموں کی فرمائش کو شامل کریں. آئیے ڈسکشن کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سیگمنٹ جو ہمارا باقی رہ گیا تھا بڑا ہی دلچسپ ہے بہت ہی زبردست ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. تو اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی دوبارہ آئیں گے. یہ میرے سامنے کچھ جو ہے پرچے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو ہم اپنے جو مہمان ہیں جو ہمارے مبلغین ہیں ان کو انشاءاللہ ہم یہ دکھائیں گے اور اس میں کوئی لفظ جو لکھا ہوا ہے کوئی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے وہ اشارہ کر کے سامنے والوں کو سمجھانا ہے. مثال ہے ایک لفظ دکھاؤں گا میں ہمارے جمیل بھائی کو تو ان کو سمجھانا ہے اشاروں کے ذریعے سے اور سمجھ کر جواب دینا ہے مظفر بھائی کو ٹھیک ہے. اس میں آپ کے جو ساتھ میں نعت خواہ ہوں گے وہ آپ کی اس میں ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے. جب ہمارے جمیل بھائی سمجھائیں گے تو اگر سامنے والی ٹیم نہیں سمجھ پا رہی ہوگی تو یہ بھی اشارہ کرنے میں مدد کریں گے اور یہ اگر نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے تو یہ سمجھنے میں مدد کریں گے پھر جب یہ سمجھائیں گے تو یہ مدد کریں گے. اس طرح یہ مل کر ہوگا. ایک لفظ انشاءاللہ میں سب سے پہلے جمیل بھائی کو دکھاؤں گا. جمیل بھائی یہ آپ کو جو ہے نا وہ ان کو بتانا ہے کیا لکھا ہوا ہے. پڑھ لیا ٹھیک ہے. بولنا نہیں ہے جی ہاں بولنا نہیں ہے. ناظرین بھی دیکھیں کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. شعیب بھائی کہہ رہے ہیں آسان ہے. آپ دیکھیں سمجھنے والا جو ہے اس کے لیے آسان ہے کہ نہیں. جی جی ناظرین غور کریں آپ بھی دیکھیں کیا کریں گے. نماز. کیا بات ہے. نماز کے احکام.
اللہ اکبر، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، زبردست، بہت جلدی پہنچ گئے تو، زبردست ماشاء اللہ، نماز کے احکام، کیا بات ہے۔ امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری بیانات اور معلومات سے بھرپور کتاب سبحان اللہ، نماز کے احکام کا اشارہ کیا تھا جمیل بھائی نے، اور سمجھے کہ فوراً ہی ہمارے ماشاء اللہ سامنے والے سمجھ گئے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے، جی اب آپ کا امتحان ہے، کیا بات ہے۔ مظفر بھائی کے لیے ایک لفظ دوں گا میں، جی اشارہ بھی جو ہے صحیح انداز میں بتائیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ہاں بالکل ایسا، بہترین انداز، ماشاء اللہ۔ چلے دوں میں، چلے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، یہ دیتے ہیں آپ کو۔ جمیل بھائی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ زبان سے نہیں بولنا ہے، دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے جناب جی۔ ناظرین بھی غور کریں، آپ بھی، آپ کو بھی امتحان ہے، آپ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹیبل، زمین، بیٹھنا، کچھ اصغر بھائی بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چٹائی، چٹائی، بستر، قبر، قبر، کیا بات ہے، قبر تک تو پہنچے ہیں ماشاء اللہ، قریب قریب پہنچے ہیں۔ جی جناب، ناظرین بھی غور کریں۔ قبر ایک، قبر ایک، قبر ایک گڑھا ہے، قبر ایک گڑھا ہے، وہ تو ہے ہی، ظاہر ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ قبر ایک، قبر ایک واپس حقیقت، بتائیے۔ قبر اندھیری رات، اندھیری رات، قبر کا اندھیرا، قبر کا اندھیرا، قبر کی پہلی رات، قبر ارے کی پہلی واہ رات، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، زبردست، شعیب بھائی ماشاء اللہ پہنچ گئے، قبر کی پہلی رات، زبردست۔ تو یہ بھی امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے نا، قبر کی پہلی رات، بہت زبردست، اور ماشاء اللہ اس کے اندر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو بھی آپ حاصل کریں، ماشاء اللہ۔ 2 اشارے کیے گئے، ہمارے دونوں گیسٹ سے ہم نے اشارے کروانے کی کوشش کی، اور دونوں ماشاء اللہ پہنچ گئے، زبردست، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی اور بھی سیگمنٹ انشاءاللہ ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے، پیارے پیارے، دلچسپی بھی ماشاء اللہ امید ہے آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکے نا یہ چیزیں آپ گھر پہ بھی کیا کریں، بچوں کے ساتھ کریں، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے علم دین بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آج جو ہے کتابوں کا نام شامل کیا، آئندہ جب یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور کچھ چیزیں ہم شامل کریں، اور کچھ آپ کو ہم وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں، تو گھر کے اندر بھی کریں، جس طرح ہم نعت خوانی بھی کرتے ہیں، نعت خوانی کر لیں۔ پھر اشعار کی تکرار کا ہم نے سیگمنٹ کیا، تو آپ بھی بچوں کے ساتھ اشعار کی تکرار کریں، اس بہانے بچوں کو اشعار بھی یاد ہوں گے، عشق رسول میں ان کا اضافہ ہوگا۔ پھر آپ یہ والا سیگمنٹ کر لیں تو گھر میں دلچسپی بھی رہے گی، بچوں کا اسی بہانے سمجھو کھیل بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ، اور علم دین بھی حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت سارے کلام بھی ہم نے آپ سے سننے کی کوشش کی۔ اب بڑھتے ہیں دوبارہ ڈسکشن کی طرف۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب معجزات پر کچھ گفتگو چل رہی تھی۔ مظفر بھائی ماشاءاللہ کچھ معجزات ہمارے جمیل بھائی نے سنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے پیارے ایمان افروز معجزات، کچھ اگر معجزات کا تذکرہ آپ بھی فرمائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ جیسا وسلم، ہمارے جمیل بھائی نے بتایا کہ ان گنت، ان لمیٹڈ جو ہے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کو شاعر نے بھی کہا کہ جہاں میں معجزے لے کر بہت سے انبیاء آئے، جہاں میں معجزے لے کر بہت سے انبیاء آئے، سراپا معجزہ بن کر محمد مصطفیٰ محمد آئے۔ مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہمارے آقا کا لعاب دہن معجزہ، ہمارے آقا کے موئے مبارک معجزہ، سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پشت انور پر مہر نبوت تھی وہ معجزہ، ایک ایک انداز، یعنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرح اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور انگلیوں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لب کے والے سے بھی ہے نا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور پھر جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ آج دنیا میں بندے
سرکار کے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے خانہ کعبہ کی طرف جھکتے ہیں رخ کر کے جی نماز میں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروؤں کو گویا سجدہ کرنے کے لیے سبحان اللہ، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم، اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اس کو تضمین میں شاعر اس واقع طور اور واقع معراج کو بیان کرتا ہے کہ قصہ طور و معراج دیکھے کوئی، فرق طالب وہ مطلوب سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام کا بھی جو ذکر کیا تھا نا جمیل بھائی نے، کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر معجزے دیے، ان معجزات کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ، شاید یہ کہوں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار نبی پاک نے کیا، یعنی یہ ایسا معجزہ ہے ناظرین کہ کسی اور نبی کو یہ حاصل نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہوں نے نبی اللہ پاک کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک نبی نے خواہش بھی کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، جب رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، جب رب سے اتنی ساری باتیں ہوئیں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک جس سے روزانہ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہو، روزانہ اس سے گفتگو کر رہے ہو، تو ایک من تو کرتا ہے نا کہ جس سے گفتگو کر رہا ہوں اس کو ایک بار دیکھ بھی لوں۔ تو کہا ربی ارینی انظر الیک، کہا کہ رب مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ تم جو ہے تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر مستقر رہا تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوہ طور پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، ایک تجلی، رب کا دیدار نہیں ہوا وہاں پر، اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، ہوا کیا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، نہیں دیکھ پائے۔ لیکن ایک طرف آپ دیکھیں نبی پاک محو آرام ہیں، سو رہے ہیں، نیند کی حالت میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل جاؤ اور ہمارے محبوب کو ہماری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ ایک طرف التجا کر رہے موسیٰ علیہ السلام، مولا مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، اپنا دیدار کرا، نہیں کروایا جا رہا، اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام اللہ ان سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقع معراج جو ہے اور یہ قرآن مجید، علماء فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سارے معجزات ہیں، لیکن یہ دو ایسے معجزات ہیں جو ہمارے آقا کی شان کے لائق ہیں، شایان شان، اتنے بڑے معجزے۔ اچھا، واقع معراج سے الحمدللہ بہت سارے ہمارے عقائد جو ہے نا وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال کے بعد حیات ہونا بھی ثابت ہے، ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر معراج کے دوران ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ملاحظہ فرمایا۔ قبر انور کے اندر بھی دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، پھر کہیں تلبیہ فرما رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور پھر چھٹے آسمان پہ بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ تو اب وہ یوں تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سرکار سے پہلے تیز رفتار جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے مقام چینج کرے، یعنی ایک ہی موقع، ایک ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی مقام پر موجود ہیں۔ اور وصال کے بعد مدد کرنا یہ بھی الحمدللہ شب معراج کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار براہ راست نہیں کیا بغیر کسی پردے کے، لیکن ان آنکھوں کا دیدار کیا جو رب کا دیدار کر کے آ رہے تھے۔ وہ شب اسرا پاس خدا کے آئے گئے 10 بار، ہمارے آقا جب تشریف لے، ہمارے آقا حاضر ہوئے۔ اچھا، ایک وہ لمیٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی آخری حد تھی سدرۃ المنتہا، کہ اس سے اگر آگے وہ بھی بڑھیں گے تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ میرے بالوں پر سب جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے یہ ہے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یعنی لا مکان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، اور اللہ نے اپنے قرب میں بلایا، جلوہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی، تو اس کو دوسرے جان بھی نہیں پائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اجمل کسی بشر میں طاقت کہاں کہ سمجھے،
محبوب اور محب میں راز و نیاز کیا ہے. تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان معجزہ. پھر دوسرا معجزہ جو قرآن مجید ہے، ایسا عظیم الشان معجزہ جیسا ہمارے جمیل بھائی نے بتایا کہ جیسا وقت ہوتا تھا، جیسے حالات ہوتے تھے، اس وقت جو فن عروج پہ ہوتا تھا اس پر غالب رہنے والا معجزہ دیا جاتا تھا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت زبان، لینگویج جو ہے نا عروج پر تھی. عرب والے اپنے آپ کو اہل عرب یعنی تیز زبان والا، اور دوسروں کو عجمی کہا، دوسروں کو عجمی یعنی گونگے، باقی سب گونگے ہیں، گونگی زبان، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. بولنے کا فن تو ہمارے پاس ہے. اور پھر یہ انداز تھا نا کہ کوئی شاعر ہوتا تھا وہ اپنا کلام لا کے لکھ کر لگا دیتا تھا خانہ کعبہ کے دروازے پر، تو دوسرا کوئی اس سے بہتر کلام لکھ سکتا تھا، وہ لے جا کر اس کا جواب جو ہے وہاں لٹکاتا تھا. قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قرآن مجید کی آیتوں کو وہاں پر لگایا تو کوئی کسی سے جواب اس کا بن نہیں پڑا. اگر انسان کا کلام ہے، انسان کے کلام کا جواب دیا جا سکتا ہے. اور قرآن پاک نے چیلنج بھی کیا تھا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہمارے بندے خاص پر اترا قرآن مجید، تو تم اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، چند آیتیں ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو بڑی کوششیں کی گئی لیکن سب عاجز رہ گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں. کسی بشر کا کلام ہے تو اچھا. قرآن پاک کا اعجاز کیسا ہے کہ یہ صرف بینا نہیں بلکہ نابینا بھی اسے یاد کر لیا کرتے ہیں، بلکہ اپنے ہی نہیں، جو لوگ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ بھی اگر سنتے رہیں تو ان کو بھی یاد ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ جو شعبہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ مدرس بھی ہمارے ہیں یہاں پر، مدرسۃ المدینہ کے مدرس شعیب بھائی ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ماشاءاللہ ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ ماشاءاللہ 1 سال کے اندر قرآن پاک بچے نے حفظ کر لیا، 9 مہینے میں، اتنے کم عرصے کے اندر، 7 مہینے کے اندر، بات ایسی بھی آئی کہ 5 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. 11 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا. تو یہ قرآن کریم الحمدللہ اتنا پیارا معجزہ ہے. تو نبی کریم کے اتنے سارے معجزات ماشاءاللہ مظفر بھائی نے گنائے. یقین مانیے من تو کر رہا ہے کہ بات چلتی رہے انبیاء کرام کی ان معجزات کی، اور بس چونکہ وقت ظاہر ہے محدود ہوتا ہے. آخر میں بس آخری سوال کروں گا ہمارے جمیل بھائی سے. ذکر ہوا قرآن کریم کا، تو یہ تو کتاب ہے نبی کریم پر نازل ہوئی ہمارے آقا پر. دیگر جو انبیاء کرام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی جو دیگر انبیاء کرام، تو ان پر بھی کیا کچھ کتابیں نازل ہوئی؟ اگر ہوئی ہیں، اگر اس کو کچھ آپ تذکرہ فرمانا چاہیں. ویسے کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان صحیفوں کو پھر وہ اپنی امت تک پہنچاتے، رب کے کلام کو اپنی امت تک پہنچاتے. لیکن نبی اور رسول میں جو فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ جس طرح مظفر بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ رسول جو ہے نا نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نیا قانون لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسلامی نئے احکام عطا فرماتا ہے. کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے لیے تھے وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں، کچھ نئے احکام عطا کر دیے جاتے ہیں، کچھ کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. تو اسی طرح کئی انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن پر صحیفے نازل کیے گئے، چھوٹی چھوٹی وہ یوں سمجھے کہ کتابیں رہی، رب کا کلام رہا. اور 4 آسمانی جو ہے نا یہ بڑی کتابیں ہیں، جس میں سب سے پہلے توریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، پھر جو ہے نا زبور ہے، انجیل ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کریم کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور قرآن وہ کتاب ہے جو پچھلی امتوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. یعنی کہ اول آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا جو ہے نا اس کے اندر ذکر فرما دیا اپنے اس کلام کے اندر. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے غالباً قرآن کریم میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اس میں ہم نے ہر خشک و تر کا ذکر فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان تبیان لکل شیء. سبحان اللہ. تو یہ کہ صحیفے بھی نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ 4 آسمانی بڑی کتابیں. ماشاءاللہ زبردست کتابوں کا بھی ذکر ہو گیا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ کنٹینیو فرمائشوں کا جو ہے نا وہ ایک انبار لگ گیا ہے، یوٹیوب پر بھی آ رہی ہیں، اس بھی آ رہی ہے. تو دل جوئی کے لیے ہم کچھ جو فرمائش ان کو شامل کر لیتے ہیں. ہر ایک کو ہم کر پائیں نہیں، کچھ آپ کی دل جوئی کے لیے جو آئی ہیں کم از کم وائس آپ کی چلا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی آواز سن کر خوش ہو جائیں. جی چلائیے گا. کل اگر کل سلسلہ نہیں ہے، یہ پھر سنیچر کو ہوگا انشاءاللہ. اچھا 2 دن جو ہے نا یہ بھی بتا دو ناظرین کو، ہمارے پروگرام ہفتے میں 5 دن ہے، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ. ویڈنسڈے تک ہے، جمعرات اور جمعہ کو یہ پروگرام ہمارا نہیں ہے. تو ابھی پروگرام انشاءاللہ ہمارا سنیچر کو ہوگا. سنیچر اتوار 2 دن جو ہے خاص. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ تو پروگرام ہو گئی، ساتھ ساتھ ہم
مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے درمیان قرآنی معلومات پر ایک شاندار مقابلہ بھی کروائیں گے. آدھے گھنٹے کا شروع میں مقابلہ ہوگا، شروع میں یا آخر میں، اور باقی 1 گھنٹہ انشاءاللہ ہمارے مبلغین کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ نعت خوانی اور کچھ گفتگو ہوگی. اور آدھے گھنٹے کے لیے مدرسۃ المدینہ کی مختلف ٹیمز جو ہے ہمارے ممبئی اس کے اطراف کے جو طلباء کرام ہیں ان کے درمیان کچھ پیارا سا مقابلہ بھی ہوگا، تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. چلیے ان کی فرمائشیں، صرف فرمائشیں شامل کر لیتے ہیں. جی چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں حکیری سے وارث رضا تاری بول رہا ہوں. اصغر علی حضرت مٹھا دے ساری خطا ہے میری، مٹا یا رب کلام پڑھ دیجیے. ماشاءاللہ. اور بھی ہے اگر تو چلا دیجیے ایک ساتھ ہی. اصغر بھائی کے شہر سے فرمائش ہوئی. اچھا باقی ٹیکس میں بھی آئی ہے کئی ساری. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی طرح ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. پھر یوٹیوب پہ بہت ساری ہے. آپ ان میں سے کوئی ایک سنانا چاہیں جو آپ کی مرضی. ماشاءاللہ. میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، بنا دینے بنانے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئینا میرے کبھی ریا یا رب. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت زبردست. الحمدللہ کلام بھی آپ نے بہت سارے سنے، بہت سارے نعتیں بھی سنی، منقبتیں بھی سنی، اور الحمدللہ بہت اہم موضوع پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات کے متعلق، ان کی کچھ سیرت، ان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو بھی ماشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی دلچسپی کے لیے، آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے ہم نے الحمدللہ پیارے پیارے دلچسپ سیگمنٹ بھی شامل کیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. پھر سے آپ نے اس پروگرام کو جوائن کرنا ہے. کل اور پرسوں یعنی جمعرات اور جمعہ کو ہمارا پروگرام رمضان میں یہ نہیں ہوا کرے گا. سنیچر سے انشاءاللہ پھر ہم یہ کنٹینیو 2:30 بجے وقت پر لے کر حاضر ہوں گے. تو آپ کوشش کریں شروع سے ہی شامل ہو جایا کریں. اور آپ کو میں نے بتایا بھی کہ سنیچر اور اتوار ہفتے میں 2 دن، پورے رمضان انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن ہم مدرسۃ المدینہ کے جو پیارے پیارے بچے ہیں جو ماشاءاللہ مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں، جو ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کچھ قرآن پاک کی معلومات پر ایک پیارا سا ہم پروگرام بھی کریں گے. دلچسپ مقابلہ ہوگا. 2 ٹیمز انشاءاللہ ہوں گی، تو وہ بھی آپ دیکھیں. اور اس کے بعد جو فوراً انشاءاللہ اسی طرح آپ کی فرمائشیں اور ہمارے مبلغین کے ساتھ جو گفتگو ہوگی وہ بھی آپ اس میں شامل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک ماہ رمضان کے روزوں کو، تلاوت قرآن کو، تراویح کو، دیگر تمام ذکر و اذکار کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت، اپنی عنایت سے قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سما ہر طرف کا